मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, ये एक क्लिप है जो आप ज़रा देखें कि शिया लोगों ने किस तरह उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बिल आलमीन जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेअदबी और गुस्ताखी की है। एक केक काट रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ आयशा फ़िन्नार, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और साथ में आयशा फ़िन्नार आयशा फ़िन्नार आयशा फ़िन्नार का वो विर्द कर रहे हैं। तो ज़रा ये क्लिप देखें, फिर उससे के बाद आपसे बात करते हैं। तो ज़रा देखो कि ये किस दर्जे की बेअदबी और गुस्ताखी है, किस कदर ये दिल आज़ारी है, किस कदर ये लोग उतर आए हैं मुसलमानों को दुख देने पर, और किस कदर ये उतर आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को दुख देने पर। ये वो बुग़्ज़ है जो उनके सीनों में है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनकी ज़बानों से ये जो कुछ निकला है अभी इनके दिल में उससे ज़्यादा है। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। तो अल्लाह इनको हिदायत अता फ़रमाए। ये कुरान पाक है जो अल्लाह ताला का कलाम है, मैंने अभी पढ़ा। फरमाया अल्लाह ताला ने कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मोमिनों के लिए उनकी जानों से ज़्यादा करीब हैं, या उनकी जानों से ज़्यादा उनके लिए महबूब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आपकी जो अज़वाज पाक हैं वो सब मोमिनों की माएँ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हुम से मुराद अल मुमिनीन, वो उम्महातुल मुमिनीन हैं, सारे मोमिनों की माएँ हैं। तो ये जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने आप को मोमिन समझते हैं कि नहीं समझते? अगर नहीं समझते तो ठीक है, फिर जाएं जहन्नम में। जब वो मोमिन ही नहीं है तो फिर जो मर्ज़ी करते फिरें। और अगर वो अपने आप को मोमिन समझते हैं तो अल्लाह ताला तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज को सारे मोमिनों की माएँ करार दे रहा है। तो फिर तुम अगर मोमिन समझकर अपनी माँ को गाली दे रहे हो तो फिर तुम्हारे से बड़ा दयूस कोई नहीं। जो अपनी माँ को जहन्नमी कहे, अपनी माँ को गाली दे, उससे ज़्यादा बदबख्त और उससे ज़्यादा रूसिया और उससे ज़्यादा कमीना इंसान कोई नहीं हो सकता। जिस्मानी माँ को जो आदमी गाली दे, बुरा कहे, जहन्नमी कहे, वो सब दुनिया के नज़दीक कमीना शैतान आदमी है। तो वो रूहानी माएँ जो सिर्फ़ एक फ़र्द की माँ नहीं बल्कि पूरी उम्मत की माएँ हैं, उनको जो बुरा कहे, उनको जो गाली दे, उनको जो माज़अल्लाह जहन्नमी कहे, वो ख़ुद जहन्नम का कुत्ता है, वो ख़ुद जहन्नम का खिंज़ीर है। फिर उसका जन्नत से क्या रिश्ता नाता और उसके ईमान का क्या एतबार है? तो उधर अपने आप को मोमिन भी कहता है और उधर तू सारे मोमिनों की माँ को, जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को गाली भी देता है। तो फिर तुझे खुद ही अपने ऊपर मलामत करनी चाहिए, खुद ही अपने ऊपर लानत करनी चाहिए। फिर ये देखो कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम की अज़वाज में से सबसे ज़्यादा जिसके साथ रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा जिसके साथ हज़ूर अलैहिस्सलाम को दिलबस्तगी है, प्यार है, वो जनाब आयशा सिद्दीक़ा है, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो तुम उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा बुरा कहते हो। यानी गोया तुमने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की ठान रखी है। आका उनके साथ सबसे ज़्यादा प्यार करें और तुम उनके साथ सबसे ज़्यादा नफ़रत करो। तो फिर तुम किस मुंह से अपने आप को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का उम्मती समझते हो और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में अपने आप को शामिल समझते हो? कुछ हया होनी चाहिए, कुछ शर्म होनी चाहिए। ये मैं आपकी किताब से ये एक इबारत पेश करता हूँ, बल्कि एक से ज़ायद इबारात हैं
کتنا پیار تھا نبی علیہ السلام کو جناب عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اعلام الورا باعلام الہدا، علامہ طبرسی کی، ابو علی الفضل بن حسن الطبرسی، یہ اہل تشیع کا معتبر مورخ ہے، محقق ہے، اور یہ کتاب خود شیعوں نے چھاپی ہوئی ہے، بیروت سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 157 157 کہتے ہیں وَكَانَتْ سَوْدَةُ قَدْ وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ حِينَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَقَالَتْ لَا رَغْبَةَ لِي فِي الرِّجَالِ وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِكَ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سودا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے ناراض ہو کر کسی وجہ سے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا کہ میں حضرت سودا کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طلاق نہ دیں، مجھے اب کسی مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش بھی نہیں ہے کیونکہ وہ عمر رسیدہ ہو گئی تھی۔ میں اپنی باری جو ہے نا، حضور علیہ السلام ہر زوجہ کو اپنی ایک باری دیتے تھے کہ آج اس گھر میں، اگلی رات دوسری زوجہ کے پاس میں، ہر کی باری ہوتی تھی۔ میں اپنی باری، اپنی ٹرن جو ہے وہ میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں کہ میرے گھر میں جو آتے تھے وہ میرے بجائے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ چلے جایا کریں اور مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں روز قیامت آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں، آپ کی زوجیت میں، آپ کے عقد میں میں دنیا سے جاؤں تاکہ پھر میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو دو چیزیں یہاں سے معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جو نبی علیہ السلام کی زوجیت میں فوت ہوئی وہ جنت میں بھی حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ جو عورت بھی کسی کی زوجیت میں فوت ہوتی ہے، یعنی بندہ فوت ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے بلکہ اسی کی یاد میں وہ رہتی ہے اور پھر دنیا سے جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ ہی جنت میں ہوگی۔ تو جو حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں وہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی، تو ان کی جنت تو پکی ہے، لیکن ان کو گالیاں دے کے بدبختو تم اپنی جہنم خرید رہے ہو۔ ایک تو یہ یہاں سے معلوم ہوا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں اپنی باری ساری ازواج مطہرات میں سے چھوڑ کر حضرت عائشہ کو دی؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا اگر میں قربانی ان کے حق میں دے دوں تو اس طرح سے کر کے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ گویا حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنے راضی ہیں کہ جو ان کو خوش کرے آقا اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کو ناراض کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض بھی اتنے ہی ہوتے۔ تو یہ کسی سنی کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے بابے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ایک حوالہ نہیں۔ اسی طرح یہی بات اس میں ناسخ التواریخ میں مرزا محمد تقی نے بھی لکھی ہے، وہ آن شب کہ نوبت منست بخانہ عائشہ باش۔ حضرت سودا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری نوبت تھی وہ آپ حضرت عائشہ کو دے دیں، تا از میان زنان عائشہ را نوبت باشد، دو نوبت باشد، تاکہ حضرت عائشہ کے لیے 2 دن ہو جائیں۔ باقی بیویوں کے پاس حضور 1 دن جاتے تھے اس کے بعد، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 دن جاتے تھے۔ جی، یہ کتاب ناسخ التواریخ ہے، مرزا تقی سپہر کی ایرانی کی لکھی ہوئی، اور ایران سے ہی چھپی بھی ہے۔ کتاب فروشی اسلامیہ تہران سے چھپی ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے پہلی، اور صفحہ نمبر اس کا 256 ہے، 256 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری باری بھی حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں تاکہ ان کے لیے 2 دن ہو جائیں، اور تا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بارہ اورا بپذیرفت۔ چنانچہ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت سودا کو پھر اپنے بیویوں کے اندر ہی رکھا اور ان کو طلاق نہ دی۔ جی، تو یہ 2 حوالے ہو گئے اس موضوع کے اوپر۔
تو مجھے بتاؤ پھر اس سے بڑھ کر میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت ہے دوستو۔ ہاں یہی بات منہج الصادقین میں ملا فتح اللہ کاشانی بھی لکھ رہا ہے۔ یہ منہج الصادقین یہ تفسیر ہے جو ملا فتح اللہ کاشانی نے لکھی ہے، قرآن پاک کی تفسیر، اس کی جلد نمبر 3 ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا صفحہ نمبر 223 ہے۔ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سودا نے کہا ولیکن می خواہم کہ فردا قیامت در زمرہ زنان تو محشور شوم، کہ میں روز قیامت آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں، و نوبت خود را با عائشہ می بخشم، اور میں اپنی نوبت حضرت عائشہ کے لیے دے دیتی ہوں۔ حضرت بویب رجعت نمود، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی طرف رجوع فرما لیا۔ وہ نوبت اورا درخانہ عائشہ میں بود، پھر جو ان کی باری ہوتی تھی وہ بھی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہوتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرا ٹائم زیادہ سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گزرے۔ باقی بیویوں کے پاس آپ 1 دن جاتے ہیں اور عائشہ صدیقہ کے پاس 2 دن جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی ان کے ساتھ دل بستگی ہے، یہ آپ کا ان سے پیار ہے، یہ آپ کی ان سے محبت ہے۔ تو جس سے حضور علیہ السلام کو اتنی محبت ہو، اگر مومن ہونے کا دعوے دار ان سے اتنی نفرت کرے تو اس سے زیادہ کمینہ اور اس سے زیادہ گرا ہوا اور نیچ انسان کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ الفاظ اس طرح کے مجھے بڑے دکھ سے کہنے پڑ رہے ہیں۔ اور کتابیں یہ ہماری نہیں ہیں، یہ ساری کتابیں جتنے میں پیش کر رہا ہوں یہ ساری شیعہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو اگر اس کے باوجود بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتا ہے، کوئی ہدایت نہیں پکڑتا ہے، تو پھر دلوں کے تالے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کھول سکتا ہے، وہی مقلب القلوب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض کی ابتدا اس وقت ہوئی جب آپ اپنی بیوی حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے۔ وہاں تکلیف بڑھی اور آپ پھر 2 آدمیوں کے سہارے مشکل سے چلتے ہوئے آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پھر مستقل قیام فرما لیا۔ پھر جتنے باقی ایام تھے آپ کی حیات مبارکہ کے آپ نے وہیں گزارے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی رسول اکرم علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور پھر جہاں وصال فرمایا وہیں رسول اکرم علیہ السلام کا روضہ مبارک بنا۔ تو یہ آج جس کو ہم گنبد خضراء کہتے ہیں، آج ہم جس کو سرکار کا روضہ مبارک کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں خانہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ جہاں شیعہ لوگ نہیں جاتے۔ دنیا ساری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سرکار کے سامنے دست بستہ ہو کر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتی ہے، مگر ان لوگوں کو وہاں جانا نصیب نہیں ہے، وہاں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ وہاں ان کو صدیق اکبر نظر آتے ہیں، وہاں ان کو فاروق اعظم نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا ہے کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، میں نہیں دیکھنا چاہتا تم کو۔ نبی علیہ السلام جس سے محبت رکھتے ہیں اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے ہیں، جن سے آقا کو نفرت ہے ان کو آپ نے وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ تو وہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری بیویوں سے فرمایا کہ میرے اوپر بدنی ضعف اتنا آ گیا ہے کہ میں ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتا، جس طرح کہ پہلے میں صحت کے وقت ہر دن ایک زوجہ کے پاس ہوتا تھا۔ اب اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں آخری جو ایام ہیں اپنے مرض کے وہ میں عائشہ کے گھر میں گزار لوں۔ تو سب نے کہا کہ آپ مختار ہیں، جیسے آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ساری بیویوں سے اجازت لے کر پھر اپنی مرض کے جو ایام تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے میرے گھر میں، میری نوبت میں، میرے سینے پر، میری جھولی میں وصال فرمایا۔ انہوں نے حضور کو پیچھے سے بٹھا رکھا تھا، اپنے ساتھ
ٹیک دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں میری نوبت میں میری جھولی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا۔ یہ مقام ہے ان کا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو اللہ اکبر، دیکھیے کہ وَاَزاسو چو ماہ بپایاں رسید پیغمبر نیز از غرفہ بزیر آمد و بخانہ عائشہ درآمد و عائشہ رسول خدا را پذیر کردہ۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ جب وہ ایلا کا ہوا مسئلہ تو نبی علیہ السلام نے 1 مہینے کے لیے اپنی ازواج سے علیحدگی فرمائی، اور پھر جب علیحدگی ختم ہوئی تو سب سے پہلے آپ جس کے گھر میں آئے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ مرزا محمد تقی سپیر اپنی کتاب ناسخ التواریخ کے اندر لکھ رہا ہے جناب۔ تو پھر یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار ہے، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی، یہ صفحہ نمبر، یہ جلد نمبر 22 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 467 ہے۔ کہتے ہیں کہ فَانْتَقَلَ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي أَسْكَنَهُ عَائِشَةُ فَانْتَقَلَ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي أَسْكَنَهُ عَائِشَةَ، کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے سوال کیا، فَأَذِنَّ لَهَا، تو پھر سب نے حضرت عائشہ کو اجازت دے دی کہ آپ حضور کو اپنے پاس رکھیں۔ تو پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر میں منتقل ہو گئے، وَاسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ فِيهِ أَيَّامٍ، اور وہیں آپ نے مرض کے ایام گزارے۔ جی، تو گویا اس حقیقت کو جو میں ابھی بیان کر رہا تھا وہ ملا مجلسی نے بھی اسی طرح بیان کر دیا۔ یہ بہار الانوار جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 467 ہے۔ میرے دوستو، یہ حوالہ جات عقل مند کے لیے کافی ہیں، جس کے دل میں انصاف ہے، جس کے دل میں قبول حق کا مادہ ہے، وہ تو ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے آپ پر ملامت کرے گا اس باب میں کہ جو یہ حرکت آپ نے دیکھی ہے کلپ کے اندر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت رکھتے تھے، اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں میں اٹھائے، اور اہل بیت اطہار کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔